मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुस्वी प्रोग्राम खुदा की तरफ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज 25 रमज़ान है, 5 अप्रैल है और जुमे का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूं और पुरुम्मीद भी हूं कि पूरी दुनिया में आप जहां कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। हमारी एक सीरीज विलायत अमीरुल मोमिनीन दर कुतुब मिल्लत इस्लामिया के उन्वान से चल रही है और उसमें पूरी मिल्लत इस्लामिया की जो मशहूर मशहूर किताबें हैं, मोतबर किताबें, उसमें कहाँ कहाँ अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की विलायत का तज़किरा हुआ, किन अल्फाजों में आपके सामने पेश कर रहे हैं। आज थोड़ी सी अवाइल प्रोग्राम में, क्योंकि आज जुम्मतुल विदा है और माह मुबारक रमज़ान का आखिरी जुमा, जिसको यौमुल कुद्स के नाम से भी याद किया जाता है। पूरी दुनिया भर में जहाँ कहीं भी फर्जंदान तौहीद मौजूद है, यौम कुद्स की अजीम शान इज्तिमात में, उसकी रैलियों में शरीक हैं और आखिरी जुमे की मुनासिबत से इबादतें सर अंजाम दे रहे हैं। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे और उसके बाद अपने मुस्तकिल मौजू की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। और इन तमाम उमूर के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, यकीनन आपकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं। हमारे साथ मौजूद है जनाब आयतुल्लाह सैयद नसीम अब्बास नजवी साहब, इराक से। क़िबला को प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम मुस्वी साहब सलामत रहें। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह क़िबला। हमारा मौजू विलायत अमीरुल मोमिनीन दर कुतुब सुन्नत, इसके ऊपर हम अभी आते हैं। आज जुम्मतुल विदा है, यौमुल कुद्स है। जुम्मतुल विदा की अहमियत पर रोशनी डाल दें क़िबला। आखिरी जुमे की फजीलत क्या है, माह मुबारक का जो आखिरी जुमा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ऊना लिज़्ज़ालिम ख़स्मा व लिलमज़लूम औना। अगरचे पूरा माह मुबारक बरकतों, मग़फ़िरतों और रहमतों का महीना है, लेकिन जुमा जैसा कि दिनों में सरदार है, तो खुद महीना भी अगर सरदार है माह रमज़ान, तो उसमें जुमे की फजीलत तो फिर अज़र मिन शम्स है। यकीनन जुमे के दिन नेकियों का अजर दुगना हो जाता है और गुनाहों की सज़ा भी दुगनी रिवायात में जिक्र हुई है। अलबत्ता माह रमज़ान के जुमे के हवाले से इंसान ख़ुसूसी तौर पे पूरे माह रमज़ान में दुरूद शरीफ पढ़ने की ताकीद हुई है, कम अज़ कम एक तस्बीह, और जुमे पे तो बहुत ज़्यादा ताकीद है। यकीनन जुमे की फजीलत इस हवाले से कम नहीं है, लेकिन माह रमज़ान की जो बरकतें हैं, जैसे कि खुतबा शाबानिया में कि इसमें आमाल की कबूलियत है, दुआएं मुस्तजाब होती हैं, सांस लेना रोज़ेदार का तस्बीह का दर्जा रखता है, उसका सोना इबादत है। तिलावत कुरान के हवाले से एक आयत पूरे कुरान की तिलावत का सवाब रखती है। तो ये वो सारी बरकतें हैं। इसी तरह हुकूकुल इबाद के हवाले से हुक्म हुआ, नमाजों की अहमियत के हवाले से रसूल खुदा ने मुतवज्जे किया उम्मत को। तो इस महीने में और जुमे के हवाले से तो यकीनन हर लहजा इंसान को ताअत खुदा में, ज़िक्र खुदा में, लेकिन आखिरी जुमा चूँकि ये जो माह रमज़ान का आका खुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने उम्मत को मज़लूमों की पूरी दुनिया में जब भी कहीं हूँ, जहाँ भी हूँ, उनकी मदद के लिए एक वहदत के तौर पे मनाने का हुक्म दिया था। और इस जुमे को आखिरी जो जुमा है, इसमें यानी खुसूसन फ़लस्तीन के हवाले से, जी मुसी साहब, आपका पहले सवाल का कि जुमे की अहमियत मैंने आंसर दे दिया जी। सही, जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। और यौमुल कुद्स की भी अहमियत पे थोड़ी सी रोशनी डाल दें। यौमुल कुद्स पूरी दुनिया भर में मजहबी जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। जी, जैसे कि मैंने कहा कि आगा खुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह पूरी उम्मत मुस्लिमा के लीडर थे, बल्कि वो पूरी इंसानियत, मज़लूम इंसानियत जहाँ कहीं भी हो, इस्लाम का भी यही हुक्म है। मौला अली की आखिरी वसीयत में यही जुमले हैं। इमाम ने ये नहीं फरमाया कि मोमिन या मुसलमान अगर मज़लूम है तो उसका साथ देना। इमाम ने मुतलकन फरमाया है, कून अले ज़ालिम ख़स्मा, कोई भी ज़ालिम है, चाहे वो ज़ालिम नॉन मुस्लिम है, चाहे मुस्लिम है, चाहे मोमिन है,
اس کے مد مقابل یا اس کی اصلاح کر لیں، اگر اصلاح ہو جاتی ہے تو ٹھیک، نہیں تو اس کے مد مقابل آپ زبان سے کر سکتے ہیں، آپ مال سے کر سکتے ہیں، آپ جس جہت سے جہاد کر سکتے ہیں، زبان کا جہاد سب سے بڑا جہاد ہے۔ تو آج تو میڈیا کا دور ہے، تو امام نے بتا دیا ظالم کوئی بھی ہے اس کے مد مقابل رہو، اور مظلوم کوئی بھی ہے چاہے وہ مسلمان ہے نان مسلم ہے، اس کا ساتھ دو مظلومیت میں، مظلومیت کو دور کرنے میں۔ تو القدس جو ہے، جیسے کہ یہ قبلہ اول تھا مسلمانوں کا، ٹھیک ہے، یہ باقی بعض مذاہب کا بھی قبلہ رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اصل میں فقط قدس کی مسئلہ نہیں ہے، یعنی قدس بھی دونوں مذاہب کے لیے محترم ہے، تو جس طرح حق دوسرے مذاہب کو ہے، مذہب اسلام کو بھی، دین اسلام، اسلام کے پیروکاروں کو بھی حق ہے، ان کے ہاں بھی مقدس ہے، تو وہاں ان کو بھی حق دیے جائے، ایک بات تو یہ ہے۔ اور دوسری بات جو اس سے بھی میں سمجھتا ہوں بڑی بات ہے، اور اس پہ بہت کم لوگ فوکس کرتے ہیں اور کرنا چاہیے، اور جیسے کہ ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، خطبات جمعہ دیے جا رہے ہیں، اور پوری دنیا میں جو ذمہ داری سمجھتے ہیں وہ میڈیا پہ بھی بات کر رہے ہیں، اور بلکہ ایک حدیث مصطفیٰ میں ہے کہ من لم یہتم بامور المسلمین لیسا منا، کہ جو مسلمانوں کے مسائل کو امپورٹنس نہیں دیتا وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے۔ تو جیسے قرآن نے بھی کہا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی میں، تقوی میں ایک دوسرے کے ساتھ سپورٹ کرو، مدد کرو، اور برائی میں اور زیادتی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ تو جو پاورز، عالمی پاورز ہیں، وہ ظلم میں سپورٹ کر رہی ہیں، یہ عقل کے بھی خلاف ہے، شریعت کے بھی خلاف ہے، تہذیب کے بھی خلاف ہے۔ اپنے آپ کو مہذب اگر کہتے ہیں، انسان دوست کہتے ہیں، اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم جانوروں کے حقوق کا بھی خیال رکھتے ہیں، ایک طرف تو یہ دعویٰ ہے اور اپنے کنٹریز میں یہ سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن جہاں بات مسلم امت کی آتی ہے، مظلوموں کی آتی ہے، وہاں جانوروں تو چھوڑے، بچوں کے حقوق کا خیال نہیں کیا جاتا، وہاں عورتوں کا جنگوں میں حالانکہ رولز تھے، مسلمانوں نے یہ رولز دیے، اسلام نے یہ رولز دیے، اہل بیت نے یہ رولز دیے کہ عورت پہ ظلم و زیادتی نہ ہو، بچوں پہ ظلم و زیادتی نہ ہو، بوڑھوں کے اوپر ظلم و زیادتی نہ ہو، ان سے جہاد ساخت کر دیا گیا۔ تو یعنی یہاں تو کوئی قانون ہی نہیں ہے، نہ عقل کا کوئی قانون ہے۔ جو فلسطین کے ہم مظلوموں کی اگر ہم بات کریں تو بچوں پہ ظلم، عورتوں پہ ظلم، جنگ کے تمام رولز، یعنی اس دور میں جو اپنے آپ کو لوگ مہذب کہتے ہیں، اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ کہتے ہیں، اپنے آپ کو انسانیت کے حقوق کے علم بردار کہتے ہیں، اور پوری دنیا خاموش ہے سوائے چند لوگوں کے۔ یعنی ظلم اگر ٹھیک ہے، اگر آپ لوگوں نے جنگ بھی لڑنی ہے تو لڑیں، رولز تو بنائیں، کوئی تو عالمی رولز آپ نے بنائی ہوئی ہیں، عالمی نیشن جو جو ادارے ہیں، سوری، تو وہ عالمی ادارے جو بنائے ہوئے ہیں وہ کیا فقط اپنے حقوق کے دفاع کے لیے بنائے ہوئے ہیں، یا تمام انسانوں کے حقوق کے لیے، چاہے وہ ان کا ریلیشن کسی بھی مذہب سے ہو؟ تو جب تمام انسانوں کے حقوق کے لیے اگر یہ ادارے بنائے گئے ہیں تو پھر ان اداروں کو دیکھنا چاہیے کہ جو رولز آف وار جو ہیں، جو انہوں نے خود بنائے ہیں، ان کو تو پاسداری کی جائے۔ اگر ان رولز کی پاسداری نہیں کی جاتی، نہ خوراک اور پانی اور بیسک جو ضروریات زندگی ہیں، اگر وہ بھی ایسے لوگوں کو ان کو محروم کر دیا جاتا ہے، اور کہیں دنیا میں چاروں طرف سے انہیں گھیر لیا جاتا ہے اور کہیں جانے بھی نہیں دیا جاتا، اور نہ کسی کنٹری کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ ان کو پناہ دے، نہ ان کو کھانا، نہ ان کو میڈیسن، نہ ان کا ٹریٹمنٹ، اور ان پہ بم برسائے جا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ عالمی انسانیت کے ضمیر کے اوپر ایک طاری ضرب ہے، اور یہ غزہ اور فلسطین کے مظلوم جو ہیں، یہ عالمی انسانیت کے چہرے کے اوپر ایک داغ بن گیا ہے، ایک دھبا بن گیا ہے جو تاریخ نے لکھ دیا ہے اور قیامت تک لکھا رہے گا۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا، کم از کم جو دنیا میں ضمیر رکھنے والے لوگ ہیں، چاہے ان کا ریلیشن کسی بھی مذہب سے ہو، ان کو پتہ چل گیا کہ کہاں انسانیت کہاں پہ ہے اور ظلم و بربریت کس طرف ہے۔ یعنی اپنی ذات کو اور اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تمام انسانیت کے رولز کو چھوڑ دیا جاتا ہے، تمام انٹرنیشنل رولز کو چھوڑ دیا جاتا ہے، تمام اخلاقی قدریں پامال کر دی جاتی ہیں۔ یعنی اپنے مذہب کو بھی اگر وہ دیکھ لیں تو میرا خیال میں کسی مذہب میں بھی اس چیز کی اجازت نہیں دی جاتی کہ آپ اگر جنگ لڑ رہے ہیں تو آپ بچوں پہ ظلم کریں، آپ دوائیاں اور کھانا پانی بند کر دیں، آپ جو ہے وہ ان کی
اور بنیادی جو اسکول کے سسٹم ہے، ان کے ہاسپٹل، ان پہ بم گرائے، کہیں بھی نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یا یہ کربلا میں ہوا تھا جو اسلام کے نام پہ انہوں نے تمام حدیں پامال کر دی تھی، نمازیں پڑھتے تھے، اپنا قرات قرآن کے کاری تھے قرآن کے، اور جناب نیزوں پہ سر اٹھا دیے، چادریں لوٹ لی، بچوں کو ذبح کر دیا، پانی بند کر دیا۔ یا یہ اسلام کے نام پہ، جہاد کے نام پہ، یا کربلا میں ہوا تھا، یا آج تاریخ میں یہ انسانی جو ہے نا اس غزہ کو دیکھ رہی ہے کہ کتنا بڑا ظلم جو ہے نا وہاں کیا جا رہا ہے۔ تو میں مختصر یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کے اندر ضمیر زندہ ہے، اور واقعاً اس بات کے اوپر تھوڑا انسان کو حوصلہ بھی ملتا ہے کہ ایسے کنٹریز میں بھی، چاہے ان کا اس ریلیشن اسلام سے نہیں ہے، جن کے اندر ضمیر زندہ تھا، انہوں نے آواز اٹھائی، اس ظلم پہ آواز اٹھائی اور بائیکاٹ کیا ایسے لوگوں کا۔ اور یہ انسان کا، جس کا بھی ضمیر زندہ ہو، جس کے اندر تھوڑی سی انسانیت زندہ ہے، وہ ایسے کنٹریز کا، ایسی کمپنیز کا، ایسے ملک کا یقیناً ہر جیسے بائیکاٹ بھی کرتا ہے، ان کی مصنوعات کا، ان کے خلاف بے زبان شک سے جہاد کرتا ہے، اور ان کے خلاف جہاں تک وہ کر سکتا ہے اسے کرنا چاہیے۔ ورنہ اس کا شمار بھی، اگر وہ خاموش ہے، جو بھی، چاہے مسلمان ہے، نان مسلم ہے، کوئی بھی ظلم پہ اگر جو لوگ خاموش ہیں یا راضی ہیں، وہ ظلم میں برابر کے شریک ہیں۔ اس پہ آیات ہیں، اس پہ روایات ہیں، اور اس بات پہ جو لوگ جتنی آواز اٹھا سکتے ہیں، ایک پوسٹ کر سکتے ہیں، خطبہ جمعہ دے سکتے ہیں، ریلی میں شریک ہو سکتے ہیں، وہ کسی نیوز پیپر میں، کسی چینل پہ آواز اٹھا سکتے ہیں، وہ کسی اسمبلی میں آواز اٹھا سکتے ہیں، وہ جہاں کہیں عالمی فورم پہ، کسی نجی مقامی فورم پہ آواز مظلوم کے اٹھاتے، ساتھ ہیں، اگر نہیں آواز مظلوم اٹھاتے کے ساتھ اور ہیں۔ خاموش رہتے ہیں تو وہ جرم میں شریک ہیں۔ اس کی ایک مثال جناب شعیب علیہ السلام کی امت میں 1,00,000 لوگ تھے، ٹوٹل پہ عذاب خدا آ گیا تھا۔ 60 لاکھ لوگ، یعنی 60,000 1,00,000 میں نیک تھے، 40,000 بد تھے۔ تو ساروں پہ جب عذاب آیا تو سوال ہوا، پروردگار یہ ساروں پہ عذاب کیوں؟ کہا یہ لوگ خاموش تھے، 60,000، یہ برائی کو برا نہیں کہتے تھے، نیکی کی طرف بلاتے نہیں تھے، بس خود اپنے اندر نیک بنے ہوئے تھے۔ تو آج دیکھیں کتنے دنیا کے جو مولوی صاحبان ہیں، جن کا تو وظیفہ شرعی یہی ہے، ساری امت کا وظیفہ ہے، جو بھی عاقل بالغ ہے نہیں انہیں منکر کرے، امر بالمعروف کرے، لیکن خصوصاً علماء جن کا وظیفہ یہی ہے، جنہوں نے یہ فیلڈ اس لیے اختیار کیا کہ حق کو بیان کریں، باطل سے روکیں، حق کو باطل بتائیں، دنیا کو ظلم کے خلاف کھڑے ہوں۔ کتنے لوگ ہیں جو کھڑے نہیں ہیں، لیکن آج اگر ان کے لیے ڈالر آ جائیں، پیسے آ جائیں، تو وہ جہاد کا لبادہ اوڑھ کے مسلمانوں کو قتل کریں گے، مسلمانوں کے خلاف کفر کے فتوے دیں گے، مسلمانوں کے ملکوں میں جا کے ایما کے مزار گرائیں گے، کبھی سامرا میں دھماکے کر دیں گے، کبھی کربلا پہ چڑھائی کریں گے، کبھی نجف پہ حملہ کرنے کی کوشش جیسے سابقہ ادوار میں بھی انہوں نے کیا، کبھی کسی نبی کی قبر اڑا دیں گے، کبھی کسی صحابی کا جو ہے نا وہ مزار اس کو نکال دیں گے، قبر سے نکال کے لے آئیں گے۔ تو یہ جو نام نہاد مجاہد جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، مسلمانوں کے قتل کے لیے، مسلمان ملکوں میں دہشت گردی کرنے کے لیے، آج انہیں ڈالر مل جائیں، آج انہیں پیسہ مل جائے، آج انہیں سپورٹ مل جائے، جہاد کا نعرہ بلند کر دیں گے، دہشت گردی کو جہاد کا لبادہ پہنا دیں گے۔ لیکن اگر چونکہ اب ان کو کوئی پیسہ نہیں مل رہا پیچھے سے، اب سارے وہ مجاہد آرام کر رہے ہیں، سارے ان کے پیچھے مولوی فتوے دینے والے، ان کو بھارنے والے، سب آرام کی نیند سو رہے، ان کو کوئی ظلم نظر نہیں آ رہا فلسطین۔ اگر یہ واقعا مجاہد للہ ہوتے تو یہ فلسطین کے بچوں اور عورتوں کی جا کے حفاظت کرتے اور جانیں قربان کرتے۔ تو اس سے وہ جو نام نہاد مسلمان ہیں، جو چہرے ہیں، جو جہاد کا انہوں نے کنسیپٹ دے، وہ بھی یہاں ہو گئے دنیا کے سامنے۔ جی موسی صاحب۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ کن للظالم خصما وللمظلوم عونا، مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی وصیتوں میں سے ایک جملہ جس پر آپ نے بھی گفتگو فرمائی کہ اس میں خواہ مسلمان ہونا، مومن ہونا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا مظلوم کا ساتھ دیا جائے، خواہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، مسلمان اور غیر مسلم کیوں نہ ہو۔ اگر ظالم مسلمان ہے تو اگر مومن بھی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر اس نے ظلم کیا تو اس کے خلاف جو ہے وہ مقاومت کرنی ہے۔ بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے جو ہے وہ مولا امیر المومنین کی وصیتوں میں سے ایک وصیت کے جملے کو انٹرپریٹ کیا۔ آگے بڑھیں گے۔ مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب السلام کی ولایت کا تذکرہ کتب ملت اسلامیہ کے اندر جا بجا موجود ہے۔ معتبر ترین
किताबों के रेफरेंसेस के साथ जो है हमारा ये सिलसिला सुखन जो है वो गुफ्तगू इसमें जारी व सारी है विलायत अमीरुल मोमिनीन और आपकी खिलाफत के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, तुम इस पर रोशनी डालो। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व युतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। सबसे पहले एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन और क्वेश्चन किया जाता है कि भाई आप अली की विलायत जो है ना वो कुरान से दिखाएं, अपना कलमा कुरान से दिखाएं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जो है वो तो कुरान में है, तो अली वलीउल्लाह भी दिखाएं। तो काश इन लोगों को ये आयत को उनके मौलवी समान उलमा बताते कि ये आयत जो अली वलीउल्लाह वाली आयत है वो कुरान में अली की शान में नाजिल हुई कि जब अल्लाह ने कहा कि तो फकत अल्लाह तुम्हारा वली है और उसका रसूल वली और मौला है, और एक वो हस्ती वली और मौला है जो हालत में ज़कात देती है। ये मैं शान नज़ूल बयान कर रहा हूँ। अगर इसी आयत के तर्जुमे को ही उठा के देख लें और उसकी शान नज़ूल जाके उठा के देख लें, तो तसन्नुन और तशय्युअ के मसादिर में मिलेगा कि मौला अली ही वो अकेली हस्ती हैं कि जिन्होंने हालत रुकू में ज़कात दी अंगूठी की शक्ल में, और अल्लाह ने विलायत का ताज मौला अली के सर पे सजा दिया कि ये मौला हैं, आका हैं, सरदार हैं, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से। तो अल्लाह की विलायत ज़ाती है, रसूल को अल्लाह ने मौला बनाया और अली को अल्लाह और उसके रसूल ने मौला बनाया। तो ये आका और मौला वाली बात जो है ना, और विलायत वाली बात यानी हाकिम और सरदार, ये खुद कुरान के अंदर मौजूद है, और इससे अली वलीउल्लाह कुरान की आयत से ये कलमा भी साबित हो जाता है। अब आपकी बात अहले सुन्नत मसादिर से मजीद जो रवायात हैं, सबसे पहले मैं शवाहिद तंजील हस्कानी हनफी आलिम दीन है, जेल नंबर 1 सफ़ा 76 पे एक रवायत मौजूद है। रसूल खुदा से फरमाया मन सर्रहु अन यजूज़ अला सिरात कर्रिहिल आसिफ, कि जो बंदा ये चाहता है कि पुल सिरात से एक तेज हवा की तरह गुजर जाए, व यलजुल जन्नह बगैर हिसाब, और ये चाहता है कि जन्नत में बगैर हिसाब के चला जाए। 50,000 साल का दिन कुरान ने डिफाइन किया है, जन्नत जाने से पहले 50,000 साल हिसाब व किताब होगा। तो वो शख्स कितना खुशकिस्मत है, 50 मिनट को इतनी शिद्दत गर्मी नहीं गुजार सकता, 50,000 साल का हिसाब दिए बगैर जो जन्नत जाना चाहता है उसे क्या करना होगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं फल यतवल्ला वली व वसी व साहिबी व खलीफती अली इब्न अबी तालिब, बस उसे चाहिए कि वो मौला और आका मान ले मेरे वसी, मेरे खलीफा, मेरे साथी और मेरे दोस्त अली इब्न अबी तालिब को। यानी मौला मान ले, आका मान ले। यहाँ खलीफे का लफ्ज भी बताया, वसी का भी बताया, मौला का भी बताया। अगर कोई मौलवी डंडी मारने की कोशिश करे कि मौला का माना दोस्त है, तो रसूल खुदा ने खलीफती का लफ्ज भी अहले सुन्नत मस्तर में मूसी साहब बता दिया कि अली मेरे खलीफा भी हैं। अब कैसे फरार कर सकते हैं कि भाई अली यहाँ खिलाफत मुराद नहीं है, तो खलीफा का लफ्ज मौजूद है। व मन सर्रहु अन यलजन नारा फलयत्रुक विलायतहु, जो ये चाहता है कि वो जहन्नम दाखिल हो जाए, तो अली की विलायत को छोड़ दे। फवइज़्ज़त रब्बी व जलालिही इन्नहु लबाबुल्लज़ी ला यूता इल्ला मिन्हु। रसूल खुदा फरमाते हैं मुझे अपने रब की इज्जत और जलाल की कसम, अली ही वो दरवाजा है कि उस दरवाजे ही से अल्लाह अता करता है। तो लोग अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई अली से मदद ना मांगो। ये मदद तो अहले सुन्नत मस्दर में रसूल खुदा के फरमान से साबित हो गई कि अल्लाह डायरेक्ट अता नहीं करता। अल्लाह इल्ला का लफ्ज़ कसम भी उठाई, इन्नहु लबाबुल्लज़ी ला यूता इल्ला मिन्हु। मुझसे साहब यहाँ हसर है, यानी बलागत का कायदा है, सुन्नी शिया में मुत्तफिक है कि जब इल्ला और नफी आ जाए तो हसर हो जाता है कि यही दरवाजा है जिससे अल्लाह अता करता है। इल्म लेना है तो अली से लो, अना मदीनतुल इल्म वालियन बाबा, अना दारुल हिकमा वालियन बाबा। दनाई लेनी है तो अली से लो, अली दरवाजा है। और अली उस शहर का दरवाजा है इल्म के एतबार से कि जो खुद रसूल खुदा शहर इल्म है, रसूल खुदा हिकमत का घर है और अली उसका दरवाजा है। और इसी तरह शुजाअत लेनी है अली के दरवाजे से, इबादत का दर्स लेना है अली के दरवाजे से, इफ़्फ़त और तहारत को समझना है अली के दर से मिलेगी।
دنیا کی ہر مدد جو ہے آپ کو چاہیے علی کا واسطہ بناؤ. انبیاء نے علی کو اہل بیت کو واسطہ بنایا. آدم کی توبہ ان کے صدقے میں، نوح کی کشتی پار ہوئی ان کا واسطہ دے کر، موسیٰ کی پریشانی دور ہوئی ان کا واسطہ دے کر، اور آخرت میں، قبر میں، حشر میں، موت کے وقت میزان پہ، صراط پہ، حساب و کتاب میں، ہر جگہ علی ملیں گے. روایات میں بھی ہے، آیات میں بھی ہے، ہر جگہ مشکل کشائی اسی ذریعے سے ہوگی. ابو بکر کا یہ قول مشہور ہے کہ رسول خدا سے سنا، لا یجوز احد الصراط الا بجواز من علی ابن ابی طالب. کوئی بندہ پل صراط سے گزر ہی نہیں سکتا جب تک کہ علی کی کا اجازت نامہ موجود نہیں ہوگا. تو ہر جگہ علی ملیں گے. نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم جائیے. یہ جس بندے نے شعر لکھا ہے اس حدیث کی روشنی میں لکھا ہے. اللہ کے رسول بھی یہی فرما رہے ہیں کہ دروازہ ہر خیر کا اللہ کا دروازہ علی ہے، علی کے علاوہ کسی اور دروازے سے نہ لینا. اور خود مولا کا فرمان ہے، کمیل کے مزار کے باہر، موسی صاحب آپ نے زیارت یقیناً کی ہے تو اس کے باہر لکھا ہوا دیوار پہ، یا کمیل لا تاخذ الا عنا فتکن منا، اے علی ہمارے علاوہ کسی اور سے نہ لینا، ہم اہل بیت سے ہو جائے گا اگر ہم سے لے گا. علم کے اعتبار سے ہر چیز جو بھی چاہیے ہم اہل بیت سے لینا، ہمارے علاوہ کسی اور سے نہیں لینا، نہیں لینے کا حکم ہے. تو لوگوں نے اور دروازے سارے پکڑ لیے، وہ ایک عزت کا دروازہ، شرف کا دروازہ، کامیابی کا دروازہ، علم کا دروازہ، حکمت کا دروازہ، اس خیر کے دروازے کو چھوڑ دیا اور باقی سارے دروازے. تو اس حدیث میں جو اس اہل سنت عالم دین نے لکھا ہے، اور اسی طرح یہی حدیث شواہد التنزیل کے علاوہ بشارت المصطفیٰ میں بھی ہے، اور اسی طرح جو ہے نا اور تفسیر قمی میں بھی موجود ہے. تو آخر میں فرمایا وَإِنَّهُ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، رسول خدا فرماتے ہیں علی ہی صراط مستقیم ہے، علی ہی سیدھا راستہ ہے. تو نماز میں جو لوگ 5 وقت کی نمازوں میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار سیدھا راستہ دکھا، جو ترجمہ کرتے ہیں، تو رسول خدا تو بتا گئے کہ صراط مستقیم علی کی زندگی ہے، علی کا عقیدہ، علی کا طرز زندگی صراط مستقیم ہے، علی کے طریقے سے زندگی گزارنا یہی سیدھا راستہ ہے. پھر وہ کہہ رہے ہیں دکھا صراط مستقیم، دکھا. تو روز قیامت اللہ کے رسول نے اگر کہہ دیا میں دکھا کے تو آیا تھا غدیر پہ ہاتھ پکڑ کے، میں بتا کے تو آیا تھا کہ صراط مستقیم علی ابن ابی طالب ہے، پھر آپ خدا سے یہ کیا دعا کر رہے تھے کہ بھئی دکھا، ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا، رسول دنیا سے چلے گئے اور سیدھا راستہ ابھی تک دکھا کے ہی نہیں گئے، تو پھر وہ رسالت کیسے مکمل ہو گئی، دین کیسے مکمل ہو گیا؟ جو ابھی تک دعا مسلمان مانگ رہے، پروردگار دکھا سیدھا راستہ، دکھا. بھائی ابھی تک نہیں دیکھا آپ لوگوں نے. وہ 1400 سال پہلے رسول خدا قرآن اور اہل بیت بتا گئے، جب تک ان دعاؤں سے سوالات متمسک کبھی سوا گمراہ لاکھ نہیں ہوگے. حاجیوں کے سامنے، سوا لاکھ جی بالکل. حاجیوں کے سامنے ہاتھ اٹھا کے، سوا لاکھ جی، حاجیوں کے سامنے ہاتھ اٹھا کے. اور ان حاجیوں کو واہ. مفتی صاحب اس خطبہ میں ہے حکم دیا کہ جو حاضر ہیں وہ غیب کو بتائیں گے، والدین اولاد کو بتائیں گے، قیامت تک میری اہل بیت کے بارے میں اور ان کی امامت و ولایت کے بارے میں. فرض تھا اور فرض کو چھوڑ دیا امت نے، ادا نہیں کیا، اپنی اولاد کو نہیں بتایا، حکومتوں سے ڈرتے رہے لالچ میں. جی مفتی صاحب. جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ. بہت ہی خوبصورت طریقے سے ولایت امیر المومنین کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا. ولایت امیر المومنین کا جو اعلان غدیر ہوا ہے، وہ کون کون سی ملت اسلامیہ کی معتبر کتابوں میں اس کا ذکر آیا، اس پہ بھی روشنی ڈال دیا. جی جی، یہ بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں ہمارے مذہب کی کتابیں دکھائیں. تو پہلے میں حدیث پڑھ دیتا ہوں، اور پھر اہل سنت کی بہت ساری معتبر کتابوں میں یہ غدیر کا جو واقعہ علی کی اور 12 ائمہ کی امامت و ولایت کا اعلان ہوا اس کو بھی پیش کر دیتا ہوں. اور وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے فرماتے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس جس کا میں آقا اور سردار ہوں اس کا علی آقا اور سردار ہے. اللہم والے من والا ہو عاد من آدا ہو، پروردگار اس سے دوستی رکھنا جو علی سے دوستی رکھے، اور اس سے دشمنی رکھنا جو علی سے دشمنی رکھے. وانصر من نصر ہو واخذل من خذل ہو، پروردگار اس کی مدد کرنا جو علی کا مددگار ہو، اور اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دینا کہ جو علی کو چھوڑ دے. آج امت جو ذلیل ہو رہی ہے، امت جو 1400 سال سے جب سے علی کو انہوں نے چھوڑا ہے، غدیر کے بعد، اعلان غدیر کے بعد، رسول خدا کی وفات کے بعد جب سے علی کو چھوڑا ہے، اس وقت سے اللہ نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دی ہے. اقتصاد میں ذلیل ہو رہی،
امن و امان میں ذلیل ہو رہی ہے، علم میں پیچھے ہے، ہر کام میں، ایمان میں پیچھے ہے، اور دین اسلام پہ عمل کرنے میں پیچھے ہے، دین اسلام کو سمجھنے میں پیچھے، ہر چیز میں پیچھے چلی گئی، ہر چیز میں ذلت اور گمراہی اور پسپائی ہے ان لوگوں کے لیے، چونکہ انہوں نے علی کو چھوڑ دیا۔ آج علی کا یہ دامن اور اولاد علی معصومین 12 ائمہ کا دامن پکڑ لیں، ان سے دین لے لیں، اس دین پہ عمل پیرا ہو جائیں، آج بھی ان کی عزت جو ہے نا ان کے قدموں میں آ جائے گی، ان کو سربلندی دنیا میں بھی مل جائے گی، اقتصادی ترقی مل جائے گی، ہر دنیا و آخرت کی خیر ان کے پاس ہوگی۔ اور جو 12ویں امام ہے وہ یہی تو کرنے آ رہے ہیں، وہ اپنے جد کا اصلی دین تو آ کے نافذ کریں گے اس کو۔ اور جو سنی شیعہ کتابوں میں حدیث ہے، یملا الارض قسطا وعدلا کما مولیا ظلم و جورا، کہ زمین کو اس طرح عدل انصاف سے پر کر دیں گے جس طرح وہ ظلم و جور سے پر ہوگی، تو وہ جو عدل انصاف اور وہ ترقی اور وہ ہر جیسے اور سبحان اللہ۔ دین پہ اور عدل انصاف قائم ہوگا، وہ بھی امام آ کے کریں گے، اسی علی کا بیٹا 11واں بیٹا آ کے کرے گا۔ تو اگر آج ہی اہل بیت کا دامن پکڑ لیا جائے تو یہ ساری پستیاں اور ذلتیں ان سے ان کی جان چھوٹ جائے۔ پھر فرمایا ان تمسکتم بہی لن تضلوا بعدہ ابدا، اگر علی سے متمسک رہو گے میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہی بات قرآن اور اہل بیت کا دامن پکڑ کے رکھنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ حدیث بھی صحیح ہے، متواتر ہے، اہل سنت مصادر میں بھی موجود ہے، یہ حدیث بھی وہی بات کہہ رہی ہے کہ دین علی سے لینا ہے، یہ رسول خدا بتا کے گئے۔ اب یہاں پہ کون سی اہل سنت کی کتابیں ہیں؟ پہلی کتاب صحیح سنن ترمذی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 297 پہ حدیث 3797 ہے، یہ معتبر سیاہ ستہ میں سے ایک معتبر ترین کتاب میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور پھر صحیح سنن ابن ماجہ سیاہ ستہ میں، سنن ابن ماجہ میں بھی یہ روایت جلد نمبر 1 صفحہ 43 پہ موجود ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں مستدرک الحاکم، بڑی معتبر معروف کتاب ہے، 9 نمبر جلد صفحہ 103، اور حدیث نمبر ہے 53,000 بلکہ 53,311۔ اور پھر فرمایا اس کے بعد صحیح سنن النسائی میں یہ روایت موجود ہے، 5 نمبر جلد صفحہ 130، حدیث نمبر 8464۔ اور اسی طرح خصائص امیر المومنین، یہ دوسری کتاب ہے نسائی کی، یہ نسائی وہ اہل سنت عالم دین ہے کہ جس نے مولا علی کی شان میں خصائص کتاب جمع کی، وہ فضائل جو علی کی شان میں تھے، آیات و احادیث۔ اور جب یہ شام پہنچا تو شام کے لوگوں نے کہا کہ ہمیں کوئی حدیث رسول سنائیں، تو مولا علی کی شان کے انہوں نے بتائیں، تو کہا حاکم شام کے بھی بتائیں، کوئی ایک حدیث بھی رسول خدا کی زبان سے صادر نہیں ہوئی اس کے بارے میں۔ تو لوگوں نے اسی جرم میں اس عالم کو شہید کر دیا۔ یہ نسائی وہ ہیں۔ تو یہ انہوں نے ان کی 2 کتابیں، صحیح سنن نسائی میں بھی یہ روایت ہے جو رسول خدا کی غدیر پہ صادر ہوئی، خصائص میں بھی ہے۔ اور پھر اسی طرح شرح مسلم میں، صحیح مسلم کی شرح نووی میں جلد نمبر 2 صفحہ 38 پہ یہ حدیث موجود ہے۔ شرح مسلم جو سیوطی نے کی ہے، جلد نمبر 174، یعنی صحیح مسلم کی جو شروع ہے اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اور پھر مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 7 صفحہ 503، المعجم الکبیر طبرانی کی جلد نمبر 5 صفحہ 166، حدیث نمبر 4969، مجموع زوائد 9 نمبر جلد صفحہ 103، تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ 112، اسد الغابہ جلد نمبر 4 صفحہ 108، تفسیر الرازی جلد نمبر 12 صفحہ 49، الامامہ و سیاسہ جلد نمبر 1 صفحہ 97، البدایہ و النہایہ، ساری اہل سنت کی مشہور و معروف و معتبر کتابیں ہیں۔ البدایہ و النہایہ جلد نمبر 5 صفحہ 231، مناقب خوارزمی حنفی عالم دین صفحہ 159 پہ بھی 190 پہ، مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 4 صفحہ 281، فتح الباری جلد نمبر 7 صفحہ 61، مصنف الصنعانی جلد نمبر 125، مسند ابی یعلی الموصلی جلد نمبر 1 صفحہ 429، حدیث 567، صحیح ابن حبان جلد نمبر 15 صفحہ 376، الاستیاب جلد نمبر 3 صفحہ 1099، اور اسی طرح فیض القدیر مناوی کی تفسیر الرازی جلد نمبر 12 صفحہ 69، در منصور میں جلد نمبر 2 صفحہ 259، الکافی کلینی یہ شیعوں کی کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 294، دائم الاسلام نعمانی کی جلد نمبر 1 صفحہ 16، شواہد و تنزیل حسقانی حنفی عالم دین جلد 1 صفحہ 157، عمدۃ الاخبار فی مدینۃ المختار میں اسی طرح یعنی آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں انہوں نے لکھا ہے۔ تاریخ اسلام
میں یہ روایت جو خطیب کی کتاب ہے اس میں بھی یہ موجود ہے، اور سالبی نے کتاب 70 میں فضائل امیر المومنین میں اسی روایت کو لکھا ہے۔ وہ روایت کیا ہے مفتی صاحب پھر پڑھ دیتا ہوں۔ رسول خدا نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، پروردگار اس سے دوستی رکھنا جو علی کا دوست ہو، اس سے دشمنی رکھنا جو علی کا دشمن ہو، پروردگار اس کی مدد کرنا جو علی کا مددگار ہو، اس کو چھوڑ دینا جو علی کو چھوڑ دے، اور پر اللہ جو ہے علی کے علاوہ کسی اور دروازے سے دیتا ہی نہیں ہے، یہ حسر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ علی ہی صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ علی ہے۔ اللہ یہ ساری باتیں اللہ کے رسول نے ان معتبر کتابوں میں، اہل سنت کی کتابوں میں بیان فرمائی ہیں۔ جی مصری صاحب۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت طریقے سے اعلان غدیر کا جو اعلان ہے، جو کہ 1.25 لاکھ حاجیوں کے سامنے مولا امیر المومنین کی مولائیت کا اعلان ہوا، اور اس دن دین کامل ہو گیا، اور کفار و مشرکین، ملحدین، منافقین، غاصبین سب اس دن جو ہے وہ مایوس ہوئے۔ اس کے بعد قبلہ دیکھا گیا کہ شام کے ممبروں سے یزید کے باپ نے، بنو امیہ نے گرید ڈالی کے منابر سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور سے فرمایا جس نے علی کی شان میں گستاخی کی اس نے میری شان میں گستاخی کی، جس نے یعنی علی کو گالیاں دی اس نے مجھے گالیاں دی۔ پھر 70,000 منابر سے مسلمانوں کے سامنے اس ریت کو ڈالا گیا۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی اس بالکل، اس جہنم حوالے کی سے بھی اہل سنت کتابوں میں روایات موجود ہیں، اور وہ روایت سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں احمد بن حنبل کی روایت ہے، اور اسی طرح حاکم نیشابوری نے بھی جو ہے نا مصالب و نواسب میں جلد نمبر 3 صفحہ 72 پہ، اور تبری نے کتاب ریاض النظرہ جلد نمبر 3 صفحہ 122 پہ، متقی ہندی نے کنز العمال میں جلد نمبر 11 صفحہ 602 پہ حدیث 329، اور اسی طرح صفوت و تاریخ میں ابو الحسن جرجانی نے مناقب علی ابن ابی طالب میں، یہ سب اہل سنت علماء ہیں۔ ابو بکر احمد بن موسیٰ ابن مردوہ اصفہانی نے صفحہ 82 پہ اس کتاب میں لکھا ہے ان معاویہ لعن علی علی المنبر، یہ اہل سنت مصادر ہیں کہ معاویہ نے مولا علی علیہ السلام پہ ممبر پہ لعنت کی، وَقَتَبَ إِلَىٰ أُمَّالِهِ أَن يَلْعَنُوهُ عَلَىٰ مَنَابِرِهِمْ، اور اپنے گورنروں کو، اپنے ملک کے گورنروں کو لکھا کہ علی پہ ممبروں پہ لعنت کریں، نعوذ باللہ۔ فَفَعَلُوهُ، تو انہوں نے، گورنروں نے ایسا ہی کیا جیسا کہ حاکم شام نے حکم دیا تھا۔ ملحقات، اچھا یہ بات جو ہے نا ابن مردوہ اصفہانی بھی لکھ رہے ہیں، اور اسی طرح ملحقات احقاق الحق جلد نمبر 6 صفحہ 431 پہ بھی موجود ہے، اور موفق خوارزمی حنفی عالم دین نے اپنی کتاب مناقب میں صفحہ 136 پہ حدیث 154 میں بھی یہ بات، یعنی اہل سنت بھی لکھ رہے ہیں، تشیع بھی لکھ رہے ہیں۔ اب یہ جو ساری کتابیں جو میں نے اوپر حوالہ دی، ایک اور روایت بھی ہے ابن عباس کے بیٹے جس کا نام علی تھا، علی ابن عبداللہ ابن عباس، انہوں نے کچھ لوگوں کو سنا کہ وہ مولا علی کو گالیاں دے رہے تھے، تو جناب عبداللہ ابن عباس نے بیٹے سے کہا کہ مجھے وہاں لے چلیں۔ جب پہنچے تو کیا دیکھا، انہوں نے کیا بات کی، تو انہوں نے وہاں پہنچ کے ان لوگوں کے پاس جو گالیاں دے رہے تھے مولا علی کو، جا کے ان ابن عباس نے کہا ایکم صاب للہ، آپ میں سے کون اللہ کو گالیاں دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا سبحان اللہ من سب اللہ فقد اشرکا، کہ جس نے اللہ کو گالی دی اس نے شرک کیا۔ وہ لوگ آگے جو گالیاں مولا علی کو دے رہے تھے انہوں نے یہ جواب دی، فقال ایکم صاب رسول اللہ، جناب ابن عباس جو صحابی رسول بھی ہیں، مولا علی کے بھی صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ کون آپ میں سے رسول اللہ کو گالیاں دے رہا ہے؟ تو آگے سے انہوں نے جواب دیا من سبا رسول اللہ فقد کفر، کہ جس نے اللہ کے رسول کو گالیاں دی وہ تو کافر ہو گیا۔ فقال ایکم صاب لعلی، تو جناب ابن عباس نے کہا آپ میں سے کون علی کو گالیاں دے رہا تھا؟ فقالوا قد کان ذاک، تو ان لوگوں نے کہا ملعونوں نے کہ ہم علی کو گالیاں دے رہے تھے، اقرار لے لیا۔ اب کہا فقال لهم فاشهد لقد سمعت رسول اللہ یقول،
اللہ کے ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے یہ بات سنی تھی، آپ لوگ گواہ ہو جاؤ اس بات پہ، من سب علی فقط سبنی، کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھ رسول کو گالی دی، ومن سبنی فقط سب اللہ، جس نے مجھ رسول اللہ کو گالی دی اس نے اللہ کو گالی دی، ومن سب اللہ قبہ اللہ علی وجہی فی النار، جو اللہ کو گالی دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے منہ کے بال جہنم میں گرائے گا۔ تو گویا ابن عباس اس وقت کے صحابیوں کو، اس وقت کے منافقین کو جو علی کو گالیاں دے رہے تھے، ان کو یہ بتا رہے تھے کہ آپ فقط علی کو گالیاں نہیں دے رہے، آپ رسول اللہ کو گالیاں دے رہے ہو، آپ اللہ کو گالیاں دے رہے ہو، اور آپ کا انجام جہنم ہے، جہنم کی آگ میں آپ منہ کے بل گرائے جاؤ گے۔ اور یہ بات جو اس روایت میں اتنی معتبر اہل سنت کتابوں کو میں نے حوالے پہلے عرض کر دیے، یہ بات دوسری معتبر حدیثوں میں بھی موجود ہے، اور وہ کیا ہے؟ یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق، اے علی آپ سے مومن کے علاوہ محبت نہیں کوئی کرے گا اور منافق کے علاوہ بغض نہیں رکھے گا۔ اور یہ بھی اہل سنت معتبر مسلم اور دوسری کتابوں کے اندر موجود ہے یہ روایت۔ اور قرآن میں منافقین کے جو پوری صورت نازل ہوئی ہے، ومن اہل المدینہ مردوا علی النفاق، قرآن میں ایک یہ بھی آیت ہے سورہ منافقین کے علاوہ بھی، کہ اہل مدینہ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دن رات کی زندگی نفاق پہ چلتی ہے، منافقین ہیں۔ اور فرمایا آپ کے ارد گرد بھی منافقین رہتے ہیں، یعنی مدینے کے ارد گرد بھی اللہ نے فرمایا قرآن میں منافقین ہے، اور مدینے کے اندر بھی۔ تو وہ مدینے کے اندر رسول کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، جن کے بارے میں وہ قرآن میں موجود ہے، اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، منافقین کے بارے میں جو رسول کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کا ذکر زیادہ نہیں کرتے، شک میں پڑے ہوئے۔ تو منافقین کی سزا کیا ہے قرآن میں؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جو منافقین ہیں وہ جہنم کے گہرے ترین درجے میں ہوں گے۔ تو لہٰذا جو علی کو گالیاں دیتے تھے یا دلواتے تھے یا لانتے کرتے تھے یا کرواتے تھے، یہ اہل سنت مصدر بھی بتا رہے ہیں، روایتیں قرآن بھی بتا رہے، ان کا ٹھکانہ صرف اوپر والا درجہ، سب سے نیچے گہرے درجے میں وہ جہنم میں ہوں گے۔ جی موسوی صاحب۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ وہ کون سے کلمات تھے جن کے ذریعے جناب آدم ابو البشر جناب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی؟ جی سورہ بقرہ کی 37 نمبر آیت میں بسم اللہ کے بعد اللہ کا سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات حاصل کیے، اور ان کلمات کے صدقے میں اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی۔ بے شک اللہ جو ہے وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحیم ہے۔ اچھا، یہاں پہ بات جو اہل سنت مصادر میں بھی ذکر ہوئی اور تشیع کے مصادر میں بھی، کہ وہ کون سے کلمے تھے، وہ کون سے نام تھے جن ناموں کے صدقے میں آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ وہ نام پانچ پاک تھے۔ اب میں اہل سنت مصدروں کی جو ہے نا آپ کو حوالے دے دیتا ہوں، لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یقیناً یہ تشیع کا امتیاز ہے کہ انبیاء کو معصوم مانتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کا جو وہ کام تھا درخت کے قریب جانا، یا دوسری روایات میں جو بات قرآن کا باطن ہے کہ پانچ تن پاک کے مقام کی خواہش کی تھی جناب آدم نے، جب دیکھا جنت میں آئے عرش پہ نور چمک رہے ہیں، پانچ تن پاک کے کہا مجھ سے پہلے بھی کوئی خلقت کی ہے اور ان کا جو ہے نا کیا مقام ہے؟ تو کہا اگر ان کو خلق نہ کرتا ہے آدم تجھے بھی خلق نہ کرتا، ان کے مقام کی تمنا نہ کرنا۔ یہ باطن قرآن ہے، ظاہراً وہ شجرہ گندم کا تھا درخت، وہ بھی ظاہر ہے اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن یہ باطن بھی ہے۔ تو آدم نے کوشش کی کہ وہ بھی مصطفیٰ بن جائیں، وہ بھی بزرگیدہ جس طرح یہ زیادہ بلند مقام رکھتے ہیں، یہ ان کا۔ تو اللہ نے پھر کہا کہ آپ جو ہے نا یہ مقام کی اگر آپ نے طلب کی تو آپ کو امتحان دینا پڑے گا۔ امتحان لیا آدم علیہ السلام سے اور حوا سے، پھر کہا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، کہ اب آدم مصطفیٰ بنے، برگزیدہ ہوئے امتحان دینے کے بعد اگر وہ بلند مقام، تو وہ ایک الگ قصہ ہے، یعنی ترک اولا کیا۔ آدم کے بارے میں ترک اولا کی بات ہے، ورنہ گناہ نہیں تھا، معصیت نہیں تھی،
تو ایسی چیز نہیں تھی. ایک لمبی بات ہے، میں نے اشارہ کر دیا. یہاں اہل سنت مصادر میں جو روایتیں ہیں، سب سے پہلے ابن المغازلی فی المناقب میں صفحہ 276 پہ اہل سنت عالم دین ہے. اسی طرح کتاب ترمذی عالم دین نے اپنی کتاب مناقب صفحہ 41 پہ، اور تفسیر اللوامع جلد نمبر 1 صفحہ 629 پہ طبع لاہور کی. یہ ان کتابوں میں اہل سنت مصادر میں جو روایت ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. ابن عباس سے سئل رسول اللہ عن الکلمات التي تلقاها آدم من ربی، رسول اللہ سے سوال ہوا کہ آدم علیہ السلام کو وہ کون سے نام ملے تھے جن کے صدقے میں ان کی توبہ قبول ہوئی. قال سأله بحق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین الا تبت علی فتاب علیہ. آدم علیہ السلام نے اللہ سے محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین کا واسطہ دے کے سوال کیا کہ پروردگار ان کے صدقے میں میری توبہ قبول کر لے. اللہ نے توبہ قبول کر لی. اچھا، یہ روایت ہے. اچھا، یہ ایک تو یہ ہے. اور جو میں نے ابھی اور مزید آپ کو حوالے عرض کرنے جا رہا ہوں اسی روایت کے، ابن المغازلی مناقب میں صفحہ 63 پہ حدیث نمبر 99 ہے. جنابی المودع قندوزی میں بھی یہ روایت موجود ہے. در منصور سیوطی نے اس کو لکھا ہے. اور اسی طرح جو ہے تفسیر اللوامع میں، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھوڑی دیر پہلے، دلائل النبوہ بہقی نے اس کو لکھا ہے. ارجح المطالب میں یہ روایت موجود ہے، وہ بھی طبع لاہور. سیر حلبیہ میں طبع مصر ہے. تفسیر اللوامع میں، اور اسی طرح در منصور میں، جناب المدت میں، مناقب ابن المغازلی، معارج النبوہ میں. ان کتابوں میں یہ روایت ہے کہ اللہ نے پانچ تن پاک کے ناموں کے صدقے میں آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی. یعنی وہ ترک اولا جو ہوا تھا اس کو خدا نے اس کا ازالہ کر دیا. اور پھر رسول خدا فرماتے ہیں انتہت الدعوی الیہ و الی علی لم یسجد احدنا لصنم قط فاتخذنی نبیا و اتخذ علی وصیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دعوت پروردگار مجھ تک پہنچی اور علی تک پہنچی، اور ہم میں سے کسی نے کسی بت کے سامنے کبھی سجدہ نہیں کیا. اللہ نے مجھے نبی بنایا اور علی کو وصی بنایا. یہ روایت جو ہے ابن المغازلی نے اپنی کتاب مناقب میں، ترمذی نے مناقب میں، اور تفسیر اللوامع جلد نمبر 1 صفحہ 629 پہ یہ موجود ہے. اسی طرح سیوطی نے، بہقی نے، حلبی نے، دہلوی نے وہی روایت ذکر کی کہ آدم نے پانچ تن پاک کا واسطہ دے کے اللہ سے سوال کیا تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا. اور دہلوی نے ایک روایت جو ہے در منصور میں بھی یہ موجود ہے، ابن مغازلی فی المناقب میں صفحہ 63 پہ حدیث 99 ہے. جناب المودت میں، قندوزی حنفی صفحہ 97 پہ روایت موجود ہے. کنز العمال میں، مسند احمد کے حامش میں یہ روایت ذکر ہوئی ہے. در منصور، بہت ساری کتابوں میں. ایک اور روایت بھی آپ خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں اسی آیت کے ضمن میں. وہ روایت یہ ہے موسی صاحب کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبریل سے کہا، قال جبریل فعلیک بہؤلاء الکلمات فإن اللہ قابل توبتک وغافر ذنبک. قل، جبریل وہ کلمات لے کے آئے جناب آدم کے پاس اور کہا کہ اللہ آپ کی توبہ قبول کرے گا. آپ یوں کہیں اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد، پروردگار میں آپ سے محمد و آل محمد کے صدقے میں سوال کرتا ہوں. سبحانک لا الہ الا انت، آپ پاک و پاکیزہ ہیں، آپ کے علاوہ آپ منزہ ہیں، یعنی ہر مخلوق کی صفت سے منزہ ہے، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی انک انت الغفور الرحیم، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا تو مجھے بخش دے، اے میرے پروردگار تو بخشنے والا اور رحیم ہے. ظلم یہی بمعنی ترک اولا کے، یہ ایک الگ بات ہے. اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد، پھر سوال کیا پروردگار میں آپ سے محمد و آل محمد کے حق کا واسطہ دے کے سوال کرتا ہوں. سبحانک لا الہ الا انت عملت سوءا وظلمت نفسی فتوب علی انک انت التواب الرحیم. فہذه الکلمات التي تلقاها آدم، یہ میں نے کتابوں کے حوالے پہلے دے دی. یہی وہ پانچ تن پاک کے نام تھے جو آدم کو تعلیم کیے گئے، جن ناموں کے صدقے میں اللہ نے آدم کو دوبارہ مصطفیٰ بنا دیا. اور اسی طرح ہموینی، خوارزمی، حنفی، انہوں نے بھی کہا کہ صحیح روایت ہے قال آدم فمن ہؤلاء الخمسہ
الاشباء الذین اراہم فی حیاتی و صورتی، کہ جب جنت میں گئے تو پانچ تن پاک کی جو ہے نا وہ انوار کو دیکھا، کہا یہ کون ہے جو میری شکل کے اور میری حیت کے ہیں؟ تو اللہ نے جواب دیا ہؤلاء خمسہ من ولدک لولاہم ما خلقتک، یہ تیری اولاد سے ہیں، اگر ان کو خلق نہ کرتا تجھے بھی خلق نہ کرتا۔ ہؤلاء الخمسہ شققت لہم خمسۃ اسماء من اسمائی، یہ جو پانچ تن پاک ہیں ان کے نام میں نے اپنے ناموں سے رکھے ہیں۔ لولاہم ما خلقت الجنہ والنار، اگر یہ پانچ تن پاک نہ ہوتے نہ میں جنت کو خلق کرتا نہ جہنم کو خلق کرتا، ولل عرش ولل کرسی ولل السما، نہ میں عرش کو خلق کرتا نہ کرسی کو نہ آسمان کو۔ فانا المحمود وہذا محمد، میں محمود ہوں اور یہ محمد ہے۔ وانا العالی وہذا علی، میں عالی ہوں اور یہ علی ہے۔ وانا الفاتر وہذی فاطمہ، میں فاتر ہوں اور یہ فاطمہ ہے۔ وانا المحسن وہذا الحسن، میں محسن ہوں اور یہ حسن ہے۔ وانا قدیم الاحسان وہذا الحسین، میں قدیم احسان ہوں یعنی بقدم سے احسان کرنے والا ہوں اور یہ حسین ہے۔ آلیت بعزتی ان لا یعطینی احد بمثقال ذرہ من خردل من بغض احدہم الا ادخلہ ناری ولا ابالی، اللہ نے کہا مجھے اپنی عزت کی قسم، کوئی بھی اگر ان پانچ تن پاک کے بارے میں دل میں ذرہ برابر بھی بغض لے کے آئے گا میں پرواہ نہیں کروں گا اور اسے جہنم میں ڈال دوں گا، ذرہ برابر بغض۔ تو اس میں ان محبان اہل بیت کے لیے بھی تنبیہ اور واضح بات موجود ہے کہ جو اہل بیت کے معتبر فضائل چاہے وہ قرآن سے ہوں چاہے محمد و آل محمد کے فرمان سے جو قرآن کے موافق ہیں، جو مذہب کے عقل کے شریعت کے موافق ہیں، معتبر کتابوں میں معتبر علماء نے لکھے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں تو یہ اور اس پڑھنے والے کے خلاف اس کے خلاف مختلف قسم کے پروپیگنڈے کرتے ہیں، جو ایسے فضائل پڑھے یا لکھے یا سنائے یا سنے اس کے اوپر مختلف قسم کے غالی ہونے کے بہتان لگاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ اس روایت کو اور بہت ساری دوسری روایتوں کو ذہن میں بٹھا لیں کہ بغض علی کا تھوڑا سا وائرس بھی چاہے کسی مذہب سے اس کا تعلق ہو، یہ وہ وائرس ہے جیسے موبائل سے لیپ ٹاپ سے ساری فائل نے ایک وائرس اڑا دیتا ہے، یہ بغض اہل بیت کا بغض علی کا تھوڑا سا وائرس بھی آپ کی تمام نمازیں روزے حج زکوٰۃ تمام عقیدے لے اڑے گا، اور ایسا نہ ہو روز قیامت خالی ہاتھ آؤ اور جہنم کے مستحق بن جاؤ۔ لہٰذا محبت علی جس درجے پہ ہوئی فائدہ دے گی، لیکن اگر بغض علی تھوڑا سا یہ وائرس ہوا ساری فائلیں آپ کی عقیدے اور عمل کی اڑا دے گا۔ اور شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے لہٰذا آپ لوگوں کا حق تھا وتواصوا بالحق کے تحت میں نے تنبیہ کر دی ہے، لہٰذا دشمنی ایسے لوگوں کی دشمنی سے باز آ جائیں جو فضائل محمد و آل محمد چاہے اہل سنت سے بیان کرتے ہیں، کچھ اہل سنت علماء بھی بیان کرتے ہیں، تو کچھ لوگ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں اور ان کو رافضی کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں۔ اور جو شیعوں میں بھی چاہے علماء یا جو بھی کوئی فضائل اہل بیت جو معتبر پڑھتے ہیں ان کے پیچھے جو لوگ شیعہ کے لبادے میں ہاتھ دھو کے پڑ جاتے ہیں، ان کے خلاف جھوٹی باتیں کرتے ہیں، پروپیگنڈے کرتے ہیں، ان کو غالی کہتے ہیں، وہ بھی یہ سن لیں روایت اور سمجھ لیں کہ بغض علی کا وائرس تھوڑا سا بھی ہوا تو یہ تمہارے عقیدے اور اعمال سارے صاف کر دے گا، خالی ہاتھ اٹھو گے۔ اور شیخ صدوق کی روایت پہ بات ختم کر رہا ہوں اس نقطے میں کہ امالی شیخ صدوق میں رسول خدا کی لمبی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا یا علی ان اللہ لا یقبل ایمان عبد حتی یقر بولایتک ویتبر من اعدائک، اے علی اللہ کسی بندے کا ایمان قبول ہی نہیں کرے گا، نہ توحید کا ایمان، نہ رسالت کا، نہ قیامت کا کوئی ایمان قبول ہی نہیں کرے گا یہاں تک کہ آپ کی ولایت کا اقرار نہ بندہ وہ کر لے اور آپ کے دشمنوں سے بیزار نہ ہو جائے۔ تو جب تک یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی، جب آپ عطر لیتے ہیں تو پہلے عطر والی شیشی کو صاف کرتے ہیں تمام نجاستوں خباستوں سے، یہ نہ ہو کہ دل میں اہل بیت کے دشمنوں کی خواصت و نجاست بھی بیٹھی ہو اور ساتھ علی کی محبت بھی اس میں جا کے رکھ دیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اہل بیت کے دشمنوں سے اپنے دل کو ان کی محبت ان کی طرفداری سے پاک کرنا ہوگا، پھر اہل بیت کی محبت اور علی کی محبت فائدہ دے گی۔ اور یہ مصطفیٰ کی حدیث ہے، کسی بندے کو کوئی ایمان قبول ہی نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اس ٹاپک میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول نے اپنے خلیفت اللہ آدم، اللہ نے اپنے خلیفت اللہ پہلے خلیفہ کو آدم کو یہ بتا رہے ہیں، دوسرا ایرا غیرہ کم سے باغ کی مولی ہے کہ جس کے دل میں
چونکہ آدم نے وہ تمنا کی تھی پانچ پاک کے مقام کی، کہا پہلے امتحان دو جا کے اور پھر اس مقام کی خواہش کرنا، مصطفیٰ بننا. تو وہ آدم کو تنبیہ بھی اللہ کر رہا ہے کہ ان کے بارے میں ذرا دل میں خردل بھی بغض نہ آ جائے کہ ان کو یہ مقام مل گیا اور مجھے نہیں ملا. شیطان اسی وجہ سے تو مردود ہوا تھا کہ اس نے آدم کی صلب میں پانچ تن پاک کا نور دیکھا تھا. جیسے کہ معصوم فرماتے ہیں کان امر سجود تعظیما لنورنا، کہ اللہ نے جو آدم کو سجدے کا حکم دیا، آدم قبلہ تھا، بندگی اللہ کی تھی چونکہ اللہ کے حکم کی پیروی ہو رہی تھی، اطاعت ہو رہی تھی، اور ہمارے نور کی عظمت کی وجہ سے یہ حکم تھا. جب ابلیس ملعون نے اس نور کی عظمت دیکھی، حسد کیا، کہا میں سجدہ نہیں کروں گا. تو جب حسد اور بغض کیا ان اہل بیت سے تو اپنی ساری باتیں منہ پہ مروا لی. امام رضا علیہ السلام کا مشہور ایک قول موجود ہے، فرمایا یہ جو غدیر پہ بیعت تھی، من کن تو مولا بارہما کی امامت و ولایت کا اقرار، یہ آدم کو سجدے والے حکم کی طرح لازمی حکم تھا. جنہوں نے کر لیا تھا سجدہ وہ فرشتے، جنہوں نے انکار کیا ابلیس. اسی طرح جس نے وہ بیعت کر لی، بارہما کو امام مان لیا، مولا مان لیا، ولایت کا اقرار کر لیا، وہ فرشتوں کی طرح ہو گئے، اور جنہوں نے انکار کر دیا وہ ابلیس کی طرح ہو گئے. تو بہت حساس مسئلہ ہے چونکہ عقیدے سے اس کا تعلق ہے. اور یہاں پہ موسی صاحب ختم کر رہا ہوں حدیث کو، اللہ نے آدم کو تنبیہ کی، آدم جیسے نبی کو. تو دوسرے تیسرے یہ جو روز مولا علی کے فضائل کا انکار کرتے ہیں سند کے آڑ میں کہ سند ضعیف ہے، اور ان لوگوں سے جا کے کوئی پوچھے اہل بیت کے اتنے فضائل ہیں کہ ہم تک تو آٹے میں نمک کے برابر پہنچے. مولا علی کے فضائل کے بارے میں اتنی روایتیں ہیں کہ اگر سارے درخت کلمے بن جائیں، سارے سمندر جو ہے نا وہ سیاہی بن جائیں، جیسے کہ اہل سنت مصادر میں بھی ہے، اور سارے جن حساب کرنے لگ جائیں اور سارے انسان لکھنے لگ جائیں، ما آسو فضائل علی ابن ابی طالب، فضائل کا شمار ہی نہیں کر سکتے. اسی امالی میں شیخ صدوق میں اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میرے بھائی علی کے اتنے فضائل بنائے ہیں، لا یعرف الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اس کا احصاء ہی نہیں کر سکتا. تو یہاں پہ اتنے فضائل ہونے کو اور چند ہم تک پہنچے آٹے میں نمک کے برابر، اور یہ ان کا بھی انکار کر رہے. خود اہل بیت نے نہیں ایک قانون دے دیا کہ اجعلوا لنا ربا، کہ ہمارا ایک رب قرار دو، اللہ کو ہمارا رب قرار دو. وقولوا فی فضلنا ما شئتم، ایمن نے تو بالکل کھلی چھٹی دے دی کہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ ہمارا رب ہے، یہ عقیدہ رکھو. اللہ نے ہمیں طاقت دی، اللہ نے ہمیں قدرت دی، اللہ نے ہمیں علم دیا، اللہ نے ہمیں خلق کیا، یہ عقیدہ رکھو، وہ ہمارا رب ہے. اور اس کے بعد جو کچھ ہمارے فضائل میں حدیث میں نہ بھی ملے، آیت میں نہ بھی ملے، جو کچھ آپ کہنا چاہو کہہ سکتے ہو. بلند تدرکو، آپ ہمارے مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتے جتنا مرضی کہنا چاہو. یہ قاعدہ سامنے رکھو کہ اللہ ان کا رب ہے، ساری طاقتیں قدرتیں علم اسی نے دی ہیں. اتنی اہل بیت مجال دے رہے ہیں، اور آپ معتبر کتابوں میں قرآن سے موافق آیتیں بھی ہیں، اور قرآن کی تفاسیر، معتبر احادیث، سنی شیعہ کتابیں بڑی بڑی، وہ فضائل ماننے سننے کے لیے تیار نہیں. یہ کون سی تشیع ہے؟ یہ کون سی حب اہل بیت ہے؟ یہ بغض کا وائرس ہے. موسوی صاحب، میں تو جب سے 22 سال ہو گئے خطابت کرتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں یہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو حبداران اہل بیت کہتے ہیں، شیعہ کہتے ہیں، ان کے اندر بھی یہ وائرس آ چکا ہے. وہ اس سمجھنے کے لیے تیار نہیں، بغض علی کا وائرس. وہ کہتے ہیں نہیں بس ہمارے جیسے ہی ان کو مانے، یعنی ان کا نتیجہ کلام یہ ہے، یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں فضائل کا انکار کر کے ہم جیسے ہی بشر مانے. بھائی بشر ہیں لیکن ان کا جنبہ نوری بھی تو دیکھو، ان کے وہ کرامات بھی تو دیکھو کہ جو ان کو عصمت ملی، جو ان کو علم خدا کی طرف سے ملا، ان کے علم غیب کا انکار، ان کے قبر میں آنے کا انکار، ان کا موت کے وقت آنے کا انکار، ان کے پتہ نہیں کیا کیا کمالات کا یہ انکار کرتے ہیں، اور ان کے فضائل کا، ان کا معجزے کا انکار، کہتے ہیں ان سے معجزہ نہیں ہوتا. یعنی یہ سارے انکار کر کے ان کے فضائل کا، یہ بغض اہل بیت سے کشف نہیں ہوتا اس سے. تو یہ ذرہ برابر بھی اگر علی کے بارے میں بغض آ گیا اہل بیت کے بارے میں تو سارا صفائیہ ہو جائے گا آپ کے تمام اعمال کا، اور وہ فائل خالی ہو جائے گی عقائد و اعمال کی. یہی موسوی صاحب. جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم